नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है असद बशीर साहब, उनसे पूछते हैं ये मॉडल बनाने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप? माशाल्लाह बहुत अच्छे इस्लामी काम करते हैं, आपको इस्लाम की बहुत अवेयरनेस है। तो आप मुझे बताएं कि जो आपने मॉडल बनाया है इसके बनाने का मकसद क्या है? जी, सबसे पहले जो मुसलमान जितने भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िर होते हैं और मेरे नबी को सलाम पेश करते हैं, वहाँ पर अपनी हाज़िरी पेश करते हैं, तो वो सुनहरी जालियों के पास जाके खड़े होते हैं जिसको मुआजा शरीफ कहा जाता है। और अक्सर लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम इन जालियों से अंदर देखेंगे तो अंदर हमें कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। इस मॉडल का मकसद ये है कि उन सुनहरी जालियों के अंदर अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं और कौन कौन से मराहिल हैं, और मेरे नबी की कब्र मुबारक तक पहुँचने के लिए क्या आज भी कोई रास्ता मौजूद है। यानी कि सुनहरी जालियों से लेके कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये एक मॉडल तैयार किया गया है जिसके साथ बहुत सी तारीख जुड़ी हुई है। इसका मकसद यही था कि हमें इस चीज़ की अवेयरनेस हम दे सकें कि अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। नाज़रीन अभी पूछते हैं, अभी चलते हैं हम मॉडल की तरफ, तो फिर हम असद साहब से मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। जी, तो असद साहब मुझे बताएं कि इस मॉडल की हिस्ट्री क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये वो हिस्सा है जो मेरे नबी के घर के अंदर शामिल था। ये आज जो मुसलमान हाजिर होते हैं वो इस जगह पर हाजिर होते हैं। ये जो अभी हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इनको मुआजा शरीफ कहा जाता है, और यहाँ पर मुसलमान खड़े होकर हाजिरी पेश करते हैं। इससे अगर इस साइड पर देखा जाए तो ये तमाम जो ये वाला जगह है इसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है। लोग यहाँ पर हाजिर होते हैं और नवाफिल अदा करते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा। इस दरवाज़े को बाबे फ़ातिमा कहा जाता है। ये सैयदा कायनात फ़ातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये एग्जैक्टली उनके घर का दरवाज़ा है। और आज के वक़्त में भी अगर कोई भी सऊदी शहज़ादे या उनके मेहमान खसूसी जो अंदर जाने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं उनके लिए भी यही दरवाज़ा खोला जाता है और इससे उनको अंदर दाखिल किया जाता है। उसके बाद ये सामने वाली जो साइड आ गई, यहाँ पर एक आपको मिंबर नज़र आ रहा है। इस मिंबर को मिंबर तहज्जुद कहा जाता है। ये वो मिंबर है जहाँ पर मेरे नबी तहज्जुद की नमाज अदा किया करते थे। ये इसका बैरूनी सारा तारुफ है जो मैंने आपको पेश किया। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो आप इस टाइम पे मॉडल देख रहे हैं ये एग्जैक्टली मॉडल है हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका हुजरा मुबारक। ये दुनिया की ऊपर सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत और मुक़द्दर वाला और बाबरकत ज़मीन का टुकड़ा है क्योंकि उसके ऊपर मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं। अब इसकी डिटेल थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँ तो जब मेरे नबी का विसाल हुआ तो उन्होंने जो अपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम है 7 से 8 रोज़ गालबन वो इस हुजरा मुबारक के अंदर गुजारे और उनका विसाल भी इसी हुजरा के अंदर हुआ। अब उनकी तदफीन के लिए तमाम सहाबा कराम के अंदर इख्तलाफ पाया जा रहा था। कुछ सहाबा कराम ये कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के ले जाया जाए और मक्का के अंदर दफना दिया जाए, उनकी तदफीन उधर की जाए। कुछ का ये ख्याल था कि जन्नतुल बकी के अंदर, कुछ का ये ख्याल था कि इन्हें बैतुल मुक़द्दस ले जाया जाए। उस वक्त हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अपने नबी की ज़ुबान अतहर से ये सुना है कि अंबिया कराम जिस जगह पर विसाल करते हैं, दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, उनकी कब्र मुबारक भी वहीं पर बनती है। तो उनकी इस हदीस मुबारक जो उन्होंने उस टाइम पे रवायत की, तमाम सहाबा कराम ने उनके साथ मुतफिक हुए और उन्होंने मेरे नबी की कब्र मुबारक को इसके अंदर बनाने का फ़ैसला किया। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो सबसे पहली कब्र मुबारक है ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक थी, और बाकी हुजरा जो आप नज़र आ रहा है ये सैयदा आयशा का हुजरा था जिसके अंदर वो रहती थी। उसके बाद दूसरी वफ़ात होती है 13 हिजरी के अंदर, जो कि हज़रत अबू बकर सदीक़ उनकी वफ़ात होती है।
اب ان کی یہ خواہش تھی, وہ وصیت انہوں نے کی تھی کہ مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفنایا جائے, قبر مبارک جو ہے ان کے ساتھ بنائی جائے. اب وہ حضرت عائشہ کے والد تھے, ان کی قبر مبارک یہاں پر بنا دی گئی. اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا تو ان کی بھی خواہش پر حضرت عائشہ نے انہیں اجازت دی اور ان کی بھی قبر مبارک یہاں پر بنی. ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ میرے نبی کے کندھوں کے پاس حضرت ابو بکر صدیق کا سر مبارک ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں کے برابر حضرت عمر کا سر مبارک ہے, یعنی کہ قبریں اس طرح سے بنی ہوئی ہیں. یہ آپ ماڈل میں دیکھ سکتے ہیں. یہ جو آپ کو پردہ نظر آ رہا ہے یہ سیدہ عائشہ نے تب کروایا تھا جب حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک یہاں پر بنی تھی, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ سیدہ عائشہ کے نامحرم تھے, اسی لیے ان کا یہاں پر قبر مبارک بننے کے بعد یہ پردہ کر دیا گیا. یہ حجرہ مبارک کا تعارف ہے. اس کے 3 دروازے میں مختصر آپ کو بتا کے ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں. اس کے یہ 2 دروازے آپ کو نظر آ رہے ہیں. ایک دروازہ باہر بازار میں کھلتا تھا, دوسرا میرے نبی کے مہمان خانے میں کھلتا تھا. اس کا یہ جو دروازہ ہے یہ دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا. میرے نبی کے وصال کے بعد اس دروازے کو مستقل بند کر دیا گیا. یہاں پر ایک کھڑکی آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ وہ کھڑکی تھی جہاں پر صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے اور وہ میرے نبی پر سلام پیش کرتے تھے. اگر کسی کے اندر جانے کی خواہش ہوتی تھی تو وہ اسپیشل اجازت طلب کرتا تھا, اگر اجازت ملتی تھی تو جاتے تھے. یہ حجرہ مبارک کا تعارف ہے. اس کے بعد اس کے اگلے سٹیپ کی طرف ہم آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل روایت کرتے ہیں کہ رات کے وقت نا مدینے میں بارش بہت زیادہ ہوئی اور میں سحری کے وقت اپنی روٹین میں جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے ایک ایسی خوشبو محسوس کی جس کو میں نے اس کائنات میں پہلے کبھی محسوس نہیں کیا. میں اس خوشبو کے منبع کو تلاش کرنے کے لیے جب نکلا تو میں حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا, یعنی کہ یہاں پر وہ پہنچ گئے. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ 2 دیواریں جو ہیں یہ گر چکی ہیں, بارش کی وجہ سے یہ دیواریں گر چکی ہیں. اس وقت کے جو وہاں پر گورنر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز, ان تک پیغام پہنچایا گیا, وہ یہیں پر پہنچے. فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اس دیواروں کو دوبارہ تعمیر کروایا. اب اگر اس کو ہم اس طرح سے کور کریں گے تو یہ وہ 2 دیواریں ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ سے تعمیر کروا دی. یہ 2 دیواریں. کہ تیسرے سٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں. تیسرے سٹیپ میں جب اس ٹائم پر جو خلیفہ موجود تھے ان کا نام تھا الولید بن عبد الملک, انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک یہ خط بھیجا کہ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی کام کیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں دوبارہ یہ حادثہ نہ ہو. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ 2 دیواریں تو پہلے بن چکی تھی, انہوں نے یہ 2 دیواریں اور اس کی ایک مضبوط چھت تعمیر کر دی اور اس کو محفوظ کر دیا. اب یہ دیکھیں یہ وہ 2 دیواریں چھت اور یہ اس کو کور کر دیا گیا. اب یہ آگے اس کا تیسرا سٹیپ. اب اس میں انہوں نے کھڑکی اور دروازہ کوئی بھی نہیں رکھا کیونکہ اس حجرے کے اندر جانے کی اجازت ہی کسی کو نہیں ہے. یہ وہ حجرہ ہے جہاں پر اندر فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے تھے. اور روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی آتے رہے ہیں میرے نبی کو کی روح کو مبارک کو لینے کے لیے تو وہ بھی 3 دن تک باہر دستک دیتے رہے کیونکہ اس کے اندر اجازت نہیں, اسی لیے انہوں نے سارے دروازے اس کے بند کر دیے. اب اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر ایک کھڑکی موجود ہے. اب نیچے جو آپ نے کچی چھت دیکھی تھی, سوری یہ چھت لگانے میں بھول گئے, یہ جو کچی چھت ہے نا اس کے اوپر بھی کھڑکی موجود ہے. یہ کھڑکی لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دفعہ مدینہ کے اندر بارش اور سیدہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے اس کے اوپر چھت کو کھول دیا جائے تاکہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ اندر آ جائے. تو انہوں نے ایسے کیا تو اس سے بارش ہو گئی. اسی وجہ سے یہ کھڑکی آج بھی موجود ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کام کروانے کے بعد انہوں نے سوچا کہ مزید مضبوط کرنا چاہیے. پھر انہوں نے اس کے گرد 5 کونوں والی ایک دیوار تعمیر کروائی. وہ دیوار یہ ہے. اچھا اب اس کا کوشچن ہے کہ اس کو 5 کونوں والی کیوں تعمیر کروایا؟ میرا اگلا کوشچن, حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کام کروانے کے بعد انہوں نے سوچا کہ مزید مضبوط کرنا چاہیے. پھر انہوں نے اس کے گرد 5 کونوں والی ایک دیوار تعمیر کروائی. وہ دیوار یہ ہے. اچھا اسد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو 5 کونوں والی دیوار تعمیر ہوئی ہے اس کے 5 کونے کیوں رکھے گئے؟
اچھا سب سے پہلے اس کے جو پتھر تھے نا وہ سیم خانہ کعبہ والے پتھر تھے، کالے سیاہ کلر کے اور بڑے مضبوط پتھر تھے۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خیال یہ تھا کہ اگر اس کو 4 کونوں والی بنا دیا جائے تو یہ مثل کعبہ نہ بن جائے، یعنی کہ سیم کعبے کی طرح نظر آنے، اور آنے والے وقت میں کہیں لوگ اس کا طواف شروع نہ کر دیں، اسی لیے انہوں نے اس کے 5 کونے رکھے، اس کو بہت زیادہ مضبوط بنایا گیا اور اس کے اندر بھی دروازہ کوئی نہیں بنایا گیا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بنی تھی۔ اس کے ساتھ اگر آپ ایک یہ باہر دیکھیں گے، اس کو مقام جبرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر سر جھکا کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہ انتظار فرمایا کرتے تھے کہ نبی گھر سے باہر آئیں اور ان سے میٹنگ کی جائے، ان سے بیٹھ کے بات کی جائے۔ جی اس کے بعد ہم اگلے مرحلے کی طرف آتے ہیں۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کا جو ہے وہ دور ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ نور الدین زنگی صاحب کو 3 دفعہ ایک ہی خواب آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے 2 شخص ہیں وہ اذیت پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو وہ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں اور مدینے آ جاتے ہیں، روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں اور روتے روتے وہیں پر وہ سو جاتے ہیں۔ اب وہاں پر جو خواب آتا ہے وہاں پر ان 2 لوگوں کے چہرے دکھائے جاتے ہیں جو حضور کو اذیت دے رہے ہیں۔ پورے مدینے کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور سلطان نور الدین زنگی ایک ایک شخص کی شناخت کرتے ہیں، لیکن تمام لوگوں میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو خواب میں دکھائے گئے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مدینے سے تھوڑا سا دور ایک خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں پر 2 اللہ کے بندے ہیں جو ہر وقت عبادت اور ریاضت میں رہتے ہیں۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی لوگوں کو ساتھ لیتے ہیں اور خود وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو خیمے سے باہر نکالا جاتا ہے اور جب سلطان دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو خواب میں جنہیں دیکھا گیا۔ اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کا خیمہ اکھاڑ دیا جاتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سرنگ کھودی ہوئی ہے جو قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ پیارے نبی کے جسم اطہر کو چرا لیا جائے، اور وہ سرنگ جو ہے نا وہ نبی کی قبر مبارک کے بالکل پاس پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد وہاں تک نہیں پہنچی، اس سے پیچھے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو سر عام ان کے سر قلم کر دیے جاتے ہیں اور ان کی لاشوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے میرے نبی کے روزے کے گرد کھدائی کروائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کھدائی اس حد تک تھی کہ نیچے پانی نکل آیا تھا، اس وقت 40-50 آپ کہہ لیں فٹ نیچے، 60 فٹ نیچے پانی تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے سیسا پگھلوایا اور وہ سیسا ڈلوا دیا تاکہ آنے والے وقت میں دوبارہ یہ کام نہ ہو سکے۔ یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے یہ وہ بارڈر ہے جس کے نیچے سلطان نور الدین زنگی نے وہ سیسا ڈلوا دیا تھا۔ اس کے بعد اگلا جو دور آ جاتا ہے وہ ہے سلطان رکن الدین ظہیر کا۔ پہلے سلطان رکن الدین جو تھا نا وہ آیا تو اس نے کیا کیا، اس نے سائڈوں پر ایک برآمدہ بنوا دیا تاکہ جو لوگ حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے چھاؤں کا بندوبست ہو جائے، اور اس کے اندر 3 دروازے رکھ دیے، لوگ آتے تھے اندر حاضری پیش کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد سلطان المنصور کلدون کا یہ ایک مملوک سلطان تھا، اس کی حکومت آئی تو اس نے پہلی دفعہ یہاں پر گنبد تعمیر کروایا جس کو گنبد نور، یہ گنبد سب سے پہلی دفعہ نے تعمیر کروایا میرے نبی کے وصال سے تقریباً آلموسٹ 650 سال کے بعد یہ گنبد بنا۔ اب اس کے بعد وقت آ جاتا ہے سلطان اشرف قطبی کا۔ ان کے دور کے اندر نا ایک عجیب واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ آسمانی بجلی گرتی ہے اس حجرہ مبارک کے اوپر، اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ گنبد تھا یہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، یہ جل جاتا ہے، اس کے بعد دیواروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے بعد جو برآمدہ تھا اس کی جالی لکڑی کی تھی، وہ جالیاں بھی ساری جل جاتی ہیں، اور اس کے اوپر غلاف چڑھانے کی جو رسم تھی وہ شروع کی تھی ہارون الرشید کی والدہ نے۔ وہ انہوں نے ایک دفعہ آئی تو انہوں نے پورے روزہ کی صفائی کی، عطر لگایا اور اس کے گرد غلاف چڑھا۔ اب جب اشرف قطبی کے دور کے اندر وہ آسمانی بجلی گری تو وہ غلاف بھی اس کا بھی کافی نقصان ہوا۔ اشرف قطبی نے پھر 3 کام کروائے۔
سب سے پہلے انہوں نے اس لکڑی کے گنبد کو ختم کروا کے یہاں پر کنکریٹ کا گنبد بنوا دیا, اس کے اوپر سفید رنگ کروا دیا, اس کو گنبد نور شریف کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر اوپر سے غلاف کو ہٹا دیا اور اس کے اوپر ایک نئی دیوار تعمیر کر دی پہ, اور اس کے اوپر غلاف چڑھا دیا تاکہ مزید محفوظ کر دیا جائے. یہ وہ دیواریں تھیں جو اشرف قطبی نے اپنے دور میں تیار کروائی, اور یہ اس کے اوپر آ گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بنائی گئی دیواروں کے اوپر. ماشاءاللہ. غلاف وہ چڑھا دی. یہ دو کام اشرف قطبی نے کروائے. تیسرا کام اس پہ تھی جس کا نقصان بہت زیادہ ہو گیا, اس کو ختم کروا کے وہ اس نے اور لوہے کی جالیاں بنوا دی, اور ان کے بھی دروازے 3 اسی طرح سے تھے. اس کے بعد آخری وقت جو ہے وہ قاضی النجم کا ہے. وہ ایک دفعہ حضور کے روزے پہ حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا اندر بھیڑ بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ گستاخی والا معاملہ نہ ہو جائے. انہوں نے ان تمام لوگوں کو باہر نکال کے اور حجرہ مبارک کے یہ جو باہر لوہے کی جالیاں تھی ان کے دروازے مستقل بند کر دیے. اس کے بعد سے تمام لوگ جو حاضر ہوتے ہیں حاضری کے لیے وہ ان جالیوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور باہر سے سلام پیش کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جو آل سعود کا جو وقت آیا, اس ٹائم پہ جو سعودی شہزادے موجود ہیں, انہوں نے پھر ان جالیوں کو ریپلیس کروا کے سونے کی تیار کروا دیا گیا, اور وقتاً فوقتاً پھر اس کی جو تعمیر کا کام ہے وہ چلتا رہا. میرا ایک آخری سوال ان سے ہے کہ مجھے یہ بتائیں اسد صاحب کہ آخری وہ کون سا ایسا خوش قسمت شخص تھا جو اس روضہ رسول کے دروازے کے اندر داخل ہوا؟ یہ اشرف قطبی کا ہی دور ہے جب وہ آسمانی بجلی گری تو انہوں نے یہ جالیاں لوہے کی اور تانبے کی لگوا دی. اندر انہوں نے ایک اضافی دیوار تعمیر کروا کے غلاف اس کے اوپر لگوا دیا. اندر گنبد جو جل گیا تھا, جو جس کا کافی نقصان ہوا تھا, وہ گنبد جس کا کافی نقصان ہوا تھا, اس لکڑی کے گنبد کو بھی انہوں نے کنکریٹ کے گنبد میں بنوا دیا. لیکن نا ایک کشمکش تھی, پریشانی تھی جو انہیں ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ کہیں اندر جہاں پر میرے نبی آرام فرما رہے ہیں وہاں پر نہ کوئی نقصان ہوا. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی شخص کو اندر بھیجا جائے. اب ہاں, اندر صفائی کے لیے, اندر اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن اس وقت میں ایسا کون سا شخص ہے جو گناہوں سے پاک ہو جس کو اندر بھیجا جائے؟ تو اس وقت کے سب سے بڑے جو عالم اور مفتی حضرت امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا مشترکہ طور پر انتخاب کیا گیا, اور حضرت امام سمہودی نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے وفاء الوفا. اس کے اندر انہوں نے یہ پورا واقعہ قلم بند کیا ہے کہ میں نے جب قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی تو میری کیفیت کیا تھی. پھر ان کو کمر سے رسیوں سے باندھا گیا اور ان کو ان کھڑکیوں کے ذریعے اندر بھیجا گیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں اندر اترا تو میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور میں زارو قطار روتا رہا. اندر خوشبو ایسی تھی جو پوری دنیا میں میں نے کبھی پہلے نہ محسوس کی, نہ اس کے بعد آنے کے بعد کبھی میں نے محسوس کی. وہ یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ میرے نبی کی قبر مبارک, حضرت ابوبکر صدیق کی اور حضرت عمر فاروق کی جو قبریں ہیں وہ زمین کے بالکل برابر ہو چکی ہیں, اور اندر نقصان ایسا کوئی نہیں تھا. انہوں نے پھر اپنا جو سر کے اوپر انہوں نے وہ ایک امامہ شریف باندھا ہوا تھا اسے اتارا, اس سے پھر انہوں نے اندر صفائی کا کام کیا. یہ وہ آخری خوش قسمت شخص ہیں جو آج سے 550 سال پہلے تقریباً اندر میرے نبی کی قبر مبارک تک گئے ہیں. اگر آج آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی شخص ایسی تصویر گردش کرتی ہے کہ یہ میرے نبی کی قبر ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی قبر مبارک کی مٹی ہے میرے پاس, تو یہ تمام فیک ہے, اس میں سچائی کوئی نہیں ہے. 550 سال پہلے حضرت امام سمودی گئے تھے, ان کے بعد آج تک کوئی بھی اندر نہیں جا سکا. اچھا صاحب, میں اپنی انفارمیشن کے لیے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب یہ 550 سال وہ شخص گئے ہیں, اس کے بعد اب کوئی بھی نہیں جاتا اندر, اور وہ صفائی ستھرائی کا جو کام ہے وہ کوئی جا نہیں سکتا, اور ابھی تک یہ سب چاروں جو 4 یا 5 دیواریں ہیں یہ ابھی ویسے ہی بند ہے, کوئی اندر جانے کا راستہ نہیں ہے. یہاں پر تمام راستے بند کر دیے گئے
اور اس حجرہ مبارک کی صفائی کا جو کام ہے وہ حضرت بلال حبشی کی آل کے پاس ہے، ان کے خاندان کے پاس ہے. وہ ادھر جاتے ہیں اندر اس تمام حصے میں، لیکن اس 5 کونوں والی دیوار کے اندر نہ کوئی راستہ موجود ہے، نہ ایکسیس ہے. یہ تمام کھڑکیاں مستقل بند کر دی گئی ہیں، اسی لیے صفائی کا کام وہ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کچھ آپ کو یہ گلوب لٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، یہ اصل حجرہ مبارک کے اندر بھی موجود ہیں اور یہ سلطنت عثمانیہ کے وقت کے ہیں. یہاں پر آپ کو ایک فریم نظر آ رہا ہوگا، لگا ہوگا. یہ جو فریم ہے یہ حضرت امام سمہودی جب اندر سے باہر آئے نا، انہوں نے پھر نبی کی شان میں ایک نعت لکھی، وہ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے جو اندر لگا ہوا ہے. اندر ایک صندوق ہے جس کو صندوق کا نام کہا جاتا ہے منبر فاطمہ کے بالکل پیچھے. شاہ فیصل جب ایک دفعہ اندر گئے تو انہوں نے پوچھا اس کے اندر کیا ہے، تو انہوں نے پھر ایک کمیٹی تشکیل دی. اس کمیٹی نے اس صندوق کو کھولا، اس کے اندر سونے اور چاندی کی اینٹیں تھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کچھ تبرکات تھے. اس کے بعد اس کے اندر سے جو سلطان عبد الحمید تھے ان کی بیٹی کے کچھ زیورات جو مسجد نبوی کے لیے ڈونیٹ کیے گئے تھے وہ تھے. یہ تمام چیزیں تھیں جو موجود تھیں. یہ تمام میرے نبی کے حجرہ کا تعارف ہے، سنہری جالیوں سے قبر نبی تک. یہ میں نے کوشش کی ہے اور یہ تمام میں تقریباً 2-2.5 سال کی میری ریسرچ ہے اور 3 ماہ کے وقت میں نے اس ماڈل کو مکمل کیا. جی تو ناظرین، آپ نے روضہ رسول کی جالیوں سے لے کے اندر کی ہسٹری آپ کو میں نے دکھانے کی کوشش کی، سنانے کی کوشش کی. تو امید کرتی ہوں میرا پروگرام آپ کو پسند آیا. دیکھتے رہیں سبرنگ ٹی وی. اوکے، اللہ حافظ.